नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपने नए प्रोग्राम की नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। ये एपिसोड हम खुसूसी तौर पर कार्डिनल जोसेफ कूट्स के साथ कर रहे हैं, कन्वर्सेशन विद लेजेंड के नाम से। इससे पहले हम 2 एपिसोड कर चुके हैं और ये तीसरी एपिसोड है हमारी। और इस एपिसोड में हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे डॉक्टर रूथ फा की लीडरशिप पर, उनकी ज़िंदगी पर, और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया और पाकिस्तान में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि कार्डिनल जोसेफ साहब ने उनके साथ एक वक्त गुजारा है और इन्हीं के दौर में उनका बहुत सारा काम भी रहा। तो इस लिहाज से इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन इस तरह से है कि ये उस बहुत सारी चीज़ों के बराह रास्त तजर्बात किए हैं उन्होंने और उनके साथ ज़िंदगी का वक्त गुजारा है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। हम डॉक्टर रूथ फा की ज़िंदगी का, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है, उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी खिदमत से लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन एक बड़ा नुमायाँ पहलू था उनकी ज़िंदगी का, वो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। और आपने एक्सपीरियंस किया क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को भी उस वक्त दे रहे थे, बीइंग अ बिशप ऑफ आर्च बिशप ऑफ आर्चडायोसीस ऑफ कराची। तो कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो यादें हैं आपकी उनसे जुड़ी जहाँ उनकी लीडरशिप क्वालिटी ने आपको बहुत मुतासर किया? हाँ जी, वाकई शी वॉज़ अ वेरी गुड लीडर। और उनमें जो मैंने देखा है, मैं आई एम नॉट स्पीकिंग एज एन एक्सपर्ट, कि सिर्फ जो डॉक्टर रूथ फाव में मैंने पाया, तो आई थिंक लीडर इज़ समबडी, लीडर वो है जो जब किसी को कहता है कि ये करो, सही, लीडर को खुद तैयार होना चाहिए वो काम करने के लिए। और डॉक्टर रूथ फाव ऐसी थी बिल्कुल। वो मतलब जब उसके वर्कर्स देखते थे कि सिस्टर जी खुद आगे जा रहे हैं, डॉक्टर साहब खुद आगे जा रहे हैं, तो वो भी इसमें फिर इन्वॉल्व हो जाते थे और खुशी से कि वाकई ये जो सिर्फ हमें ऑर्डर नहीं दे रही, सही, उसको ये खुद करने के लिए भी तैयार है, और अगर वो कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। सही। और ये मैंने औरों में भी देखा है, जैसे ईदी साहब भी, सही, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। सही। ईदी साहब भी वो खुद जाके अगर कोई लाश पड़ी है वो तैयार होते थे खुद अपने हाथों से उठाने के लिए। और इस किस्म का लीडर जो होते हैं ना, दूसरे जो है जिन्होंने उनको फॉलो करना है वो बड़े अच्छे तरीके से उसी वक्त कबूल कर लेते हैं। सही, उनको कोई ज़बरदस्ती या और तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात मेरा ख्याल है ये है कि हर लीडर के सामने को नस्बुलैन को गोल मंजिल होना चाहिए। सही। तो डॉक्टर रूथ फाव वॉज वेरी क्लियर। वो तो मेडिकल डॉक्टर थी, सही, वेरी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर। और जब वो पहले कराची में पहुंची सन 1960 में, सही, तो जब फिर उन्होंने अपनी सिस्टरों से, क्योंकि वो सिस्टर भी थी राहिबा, तो अपने साथी सिस्टरों से पूछा आप क्या काम करते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये हमारा सेंट रीटा स्कूल है उधर नुमाइश के पास। उन्होंने कहा हम गरीबों के पास भी जाते हैं और उनके जो कुछ हम कर सकते हैं हम जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ले जाएं। तो वो जिस सिस्टर के साथ वो गई थी वो मेक्सिको की एक सिस्टर थी, वो डॉक्टर नहीं थी लेकिन फार्मासिस्ट थी। सही, सही। और एक और सिस्टर थी वो नर्स थी। तो जब उन्होंने देखा कि उस वक्त मैक्लाउड रोड के ऊपर, सही, जिसका नाम आजकल है ये आई थिंक चुंदरीगढ़ रोड, चुंदरीगढ़ रोड, उस वक्त मैक्लाउड रोड नाम था। तो वहाँ एक कोड़ियों की एक बड़ी गंदी बस्ती थी। और जब डॉक्टर रूथ फाव इन दोनों सिस्टर के साथ गई तो उन्होंने डॉक्टर होते हुए उन्हें फ़ौरन कहा गई इनको तो कोड़ की बीमारी लगी हुई है, सही, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। और उसने फ़ौरन दिल में कहा खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, खुदा ने मुझे इसलिए डॉक्टर बनाया ताकि ऐसे लोगों की मैं कुछ कर सकूं। कहते हैं कि उन्होंने इंडिया जाना था और वो अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा नहीं लगा था और पाकिस्तान के बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसी जमात की सिस्टरें इंडिया में भी काम कर रहे हैं, सही, अभी भी कर रहे हैं वो इंडिया की सिस्टरें जो हैं। तो उन सिस्टरों ने, उनके जो सुपीरियर है बड़ी सिस्टर, उनको लेटर लिखा कि हमें कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, यहाँ बहुत गरीब लोग हैं जो कि मेडिकल असिस्टेंट से महरूम है, ये वो है। तो उन्होंने डॉक्टर रूथ फाव को भेजा, लेकिन इंडिया वाले उनको मतलब वीज़ा देने में देर कर रहे थे। तो वो जर्मन होते हुए और बड़े जोशीले थी कि मैं भी काम शुरू करूं,
تو پھر سپیریئر نے کہا آپ ایسے ادھر بیٹھے ہیں جرمنی میں, آپ پاکستان چلا جائے, ویزا جب آ جائے گا وہاں سے بڑا آسان ہے پاکستان سے. تو وہ ان کی سسٹر بھی یہاں تھی کراچی میں. صحیح. تو جب وہ گئے انہوں نے دیکھا یہ تو کوڑ کی بیماری ہے, یو نیڈ اے ڈاکٹر. صحیح. آپ فارماسسٹ ہیں, آپ نرس ہیں, دو سسٹر صاحبات نیک کام تو کر رہے ہیں, لیکن پروفیشنل کام کی ضرورت ہے واقعی ان کو صحت یاب کرنے کے لیے. تو اس نے دوبارہ پھر اپنے سپیریئر کو لکھا کہ دس از گاڈز ول فار می, خدا مجھ سے یہی چاہتا ہے, اس لیے میرا ویزا شاید خدا ہی نے ڈیلے کیا تاکہ میں ادھر حالت دیکھوں کہ اتنے بڑے شہر کراچی میں کیا ہو رہا ہے. تو سپیریئر نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کراچی میں رہیں. تو جو ہی وہ شروع ہو گیا, جیسے دوسری بات جو تھی نا, اس کے سامنے نصب العین تھا. بالکل صحیح. ابھی میری ضرورت ہے یہاں, اور کام کرنے کے لیے وقت ابھی ہے. انہوں نے ڈیلے نہیں کیا سب کچھ کہ آگے کیا کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, یہ کوڑ کی بیماری ہے, یہ پھیل سکتی ہے, یہ وہ اس کے ساتھ شی واز ویری کلیئر اباؤٹ ہر گول. اور یہ میرے خیال ہے ہر لیڈر کو, اگر میں لیڈ کر رہا ہوں تو میں کہاں لیڈ کر رہا ہوں. صحیح. ابھی کبھی ایسے ہوتے ہیں, کچھ ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو آگے پیچھے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن کلیئر گول نہیں ہوتا. ہیو اے کلیئر گول بیفور یو. تیسری بات, ٹو بی ایبل ٹو پلان اینڈ آرگنائز. صحیح, بہت اہم کوالٹی. اگر آپ کا گول بھی صاف ہے لیکن آپ کو اتنا علم, شی واز آلریڈی ویل کوالیفائڈ ایز اے ڈاکٹر, بٹ ایز اے ٹیم لیڈر شی واز ویری گڈ. شی واز ایبل ٹو برنگ ایوری بڈی ٹوگیدر, ڈفرنٹ کائنڈز آف پیپل. ابھی بھی آگے ماریا ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر جائیں, ادھر ہندو, مسلم, کرسچین, ہر قسم کے لوگ, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پشتو بولنے والے ہیں, پنجابی ہیں, بہت قسم کے بلوچی ہیں, کام کر رہے ہیں وہاں, اور پتہ نہیں چلتا ہے کون کیا, سارے مکس بولی بول رہے ہیں. صحیح. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, ٹو برنگ پیپل ٹوگیدر, تاکہ وہ بھی محسوس کریں ہاں یہ ہم سب کا نصب العین ہے. دیٹ از واٹ اٹ مینس ٹیم. اگر فٹ بال کھیل رہے تو ساروں کو پتہ ہے کہ ہم نے بال اس گول میں پہنچانا ہے, یا کرکٹ کھیلنا ہے کہ باؤنڈری وہ ہے, ہم نے چوکے مارنا ہے, اسکور بنانا ہے. سو the full team should be working together with the same purpose. Then the next point also what I noticed with her was the dedication. ابھی اردو میں کیا کہیں گے, ڈیڈیکیشن, اپنے پورے دل و جان سے کام کرنا. کیونکہ نہ صرف میڈیکل ڈاکٹر تھی, وہ ایک راہبہ بھی تھی, جو ہمارے کرسچن فیتھ جو ہے, جیسے خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ سب کو پیار کرنا ہے, سب کو پیار کرنا ہے. دوسری بات, ہمارے جو راہبات یا راہب صاحبان جو ہوتے ہیں, ہم منت مانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی, ہاں, لوگ سے دیکھتے ہیں آپ شادی کیوں نہیں کرتے, شادی کیوں نہیں کرتے. ہمارا ماڈل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. وہ بھی ایک ایسا شخص تھے کہ وہ ان کے سامنے بھی ایک گول تھا, مشن تھا, جو خدا نے اس کو بھیجا کہ سب لوگ خدا کی محبت کو جانیں, اور کیسے تم بھی دوسروں کو پیار کرنے سے سکھاؤ. مدر ٹریزا بھی بالکل ایسے ہی تھی. تو یہ بھی ایک راہبہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے کو مکمل طور پر کام میں بس ڈبو دیا تھا, میں کہوں گا, اور کیسا لفظ ڈھونڈوں میں. سو شی واز ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ. ہر روز صبح 6 بجے, جب میں سینٹ پیٹرکس میں تھا 10 سال سے, روز صبح 15 عبادت کے 6 بجے سے 5:45 بجے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. گاڑی کی آواز آتی ہے, میں کہا ڈاکٹر لطفہ پہنچ گئی. گرمی میں, سردی میں 6 بجے سے پہلے پہنچ جانا عبادت کے لیے, اور خود پرائیویٹلی بھی دعا کرنا, اور دوسروں کو بھی سکھانا کہ کام کرنے سے پہلے کیسے دعا کرنے چاہیے تاکہ خدا کی برکت ہو ہمارے کام پہ. سو دیٹ واز دا ٹوٹل ڈیڈیکیشن. جو کچھ میں کر رہا ہوں, کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے, خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ درس دیا ہے, تو اس کے مطابق میں کر رہا ہوں. مدر ٹریزا کا بھی یہی تھا. سو دس واز دا تھنگ. اور ایز آئی سیڈ, نالج اباؤٹ دا ورک آئی ایم ڈوئنگ, میں کیا کر رہا ہوں, لوگوں کو کہاں لے جا رہا ہوں. یہ تو بہت بڑا کلیئر گول تھا, شفا دینا, ٹھیک کرنا. کہ آرگنائزیشنل ایبلٹیز, ٹیم کو آرگنائز کرنا, سکھانا. اس وقت 147 سینٹرز ہیں ہماری ایڈلیڈ MALC کے پورے پاکستان میں. پنجاب میں کم ہے,
کراچی شہر کے اندر 1-2 ہیں، اور پھر بلوچستان میں ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے. اب مدر ٹریزا کو جو ابیلٹیز ہیں، قابلیت، رائٹ، وہ ریکارڈ رکھتے ہیں. یہ سارے سینٹرز ریکارڈ رکھتے ہیں کتنے پیشنٹس ہیں، کتنے پیشنٹ زیر علاج ہیں، صحیح، کیا ان میں کوئی امپرومنٹ ہوا کہ نہیں. نا شی واز ویری تھرا جو کام کرتی تھی. ایک وقت آیا، یہ 70s میں ہے، 1975 ان دنوں میں، جب افغانستان میں جنگ شروع ہو گئی تھی. روسی فوج داخل ہو گئے تھے افغانستان میں، مجاہدین لڑ رہے تھے، تو بہت سارے ریفیوجیز پاکستان میں لاکھوں میں آئے. تو انہوں نے ایک دن سسٹر جی ڈاکٹر صاحبہ یہ اسٹیٹسٹکس چیک کر رہی تھی کہ اس سال کے اسٹیٹسٹکس میں پچھلے سال سے نمبر بڑھتے جا رہے ہیں لیپریسی کیسز کے، کوڑ کی بیماری کے کیس. تو یہ کیوں؟ اتنے سالوں سے ہم نے کوشش کی اور بالکل یہ ڈاؤن ہو گیا تھا، اب کیوں انکریز ہو رہا ہے؟ ایز اے ڈاکٹر اس کا وجہ ہوگا، وجہ ڈھونڈنا چاہیے انہوں نے. تو جب انہوں نے کمپیئر کیا کہ انہوں نے دیکھا اچھا یہ انکریز جو آ رہی ہے کہاں سے آ رہے، کون سی جگہ؟ پورا پاکستان، کیونکہ زیادہ تر شمال مغرب کی طرف سے آ رہے. پھر ان کو سمجھ آ گیا یہ افغانستان جو ریفیوجیز آ رہے ہیں، یہ اپنے ساتھ جو ہے. لیکن صرف یہ نہیں کہا کہ آؤ ہم سارے، انہوں نے کہا نہیں، لیکن ادھر سے کیوں؟ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ کوڑ کی بیماری افغانستان میں ہے، صحیح، جڑ وہاں ہے. صحیح، ہم صرف ریفیوجیز کو ٹریٹ کرنے سے مسئلہ اس کو مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہمیں افغانستان جانا پڑے گا. تو یہ انہوں نے مجھے خود بتایا. ڈر کے جنرل ضیاء الحق جو کہ اس وقت تھے، جی بالکل، ہی واز پریزیڈنٹ پلس چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، ان سے ملاقات کروا دی. اور ڈر کے انہوں نے کہا، ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب کو تو پتہ تھا ڈاکٹر روتھاؤ کے بارے میں، سارے پاکستان کے ساروں کو پتہ تھا. تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحبہ کیا واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ تو کہتے ہیں ڈر کے میں نے کہہ دیا ہے ڈاکٹر صدر صاحب we have to go to work inside Afghanistan if we want to control leprosy in Pakistan. واو. کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب خاموش رہے کہ یہ کیا وہاں جنگ لگی ہے، ہاں ادھر کیا جواب ہوگا. کہتے کھڑے ہو کر چند لمحوں کے بعد اس نے کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ جائیں، آئی گیو یو فل پرمیشن. اور انہوں نے ایک بڑی 4 وہیل ڈرائیو گاڑی بھی دی گورنمنٹ کی طرف سے، پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں بھی کام شروع کریں. اور انہوں نے کیا افغانستان میں جو لیپریسی کنٹرول پروگرام انہوں نے شروع کروائی تھی اس وقت، اب پتہ نہیں کتنا سکسیسفل ہے کہ نہیں. لیکن میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وین لیڈر کا ویژن جو کتنا کلیئر اور دور اندیشی ہے. بالکل. اور کہتے ہیں وہاں جا کے پھر انہوں نے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا. بالکل. یہ دس از another important thing ایز اے لیڈر. آپ نے یاد دلا دیا مجھے کہ وہ تقریباً 85 کی عمر میں فوت ہوئی. 10 سال پہلے سے وہ یہ سوچتی رہی who will continue this work after me. اب ہم سب انسان ہیں، ہمیشہ تک تو نہیں زندہ رہیں گے. انہیں یہ معلوم تھا I have to prepare. وہ بورڈ جو ابھی بھی ہے ہماری ایڈلیڈ سینٹر کا، جو سٹاف وغیرہ انہوں نے ٹرین کی، ایوری تھنگ. جب وہ فوت ہوئے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا who will take over, how will we do, کب کرے گا. انہوں نے چیزیں پلان کی ہوئی تھی، everything was planned, پریپیئر کیا تھا. and that is the job of a good leader. Plan. You will not live forever. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں یہ اس طرح کی، ہمارے کلچر میں اس طرح کی چیزیں. چلو جو کچھ ہے میں ادھر کو نکتہ چینی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں ان سے جو میں کہہ رہا ہوں جی رول ماڈل ایگزامپل ہمارے لیے جو مثال ہے، یہ چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں. دیٹ یو شوڈ آلسو پریپیئر دا وے. جس سفر میں آپ نے جو سفر آپ نے شروع کیا ہے اس منزل تک، ہو سکتا ہے میں نہ پہنچوں تو میں دوسروں کو بھی تیار کروں کہ اسی کام کو آگے لے جائیں. سو دس واز ویری گڈ ایگزامپل. اور انہوں نے جس طریقے سے ایوری بڈی واز ویری ویری یونائٹیڈ اینڈ ویری ون وین دے ورکڈ وتھ ہر. کبھی کبھی سختی بھی کرتے تھے لیکن وہ ان کے ٹیم ممبرز سمجھ جاتے تھے کہ ہاں انہوں نے سختی سے کیوں آج یہ کہا.
صحیح, بہت زبردست. میں کیونکہ آپ سے جو آف دا ریکارڈ ہماری کنورسیشن بھی ہو رہی تھی کہ جب وہ ان کا انہوں نے یہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ لیڈرشپ کی ٹرانسفر کرنی تھی, تو وہ آپ سے گفتگو کرتی تھی کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کا وقت آ گیا چینج کریں, تو وہ کیا کنورسیشن کس طرح کی ہوتی تھی اور کیا اس میں صرف پرائیویٹ کنورسیشن نہیں تھی, صحیح, بورڈ میں بھی بات ہوئی. رائٹ رائٹ, وی ہیو ٹو فائنڈ پیپل, ٹرین دیم پراپرلی. بار بار دیٹ واز ویری مچ ان ہر مائنڈ صحیح, کہ یہ کام میں ہمیشہ تک تو نہیں کر سکتی. سو ایوری بڈی واز اویئر آف دس. صحیح, ہاں ہاں ہاں, دیٹ واز دیئر. صحیح. ان کا جو ایک اور بڑا اہم پہلو ہے لیڈرشپ کی, جہاں ہم نے بات کی پاکستان سے ان کی محبت بڑی جو ہے وہ واضح ہے, اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اسٹیٹ فیونرل بھی دیا گیا اور انہیں پاکستان کی سٹیزن شپ بھی لی. پاکستان کے متعلق جو ان کا محبت کا اظہار تھا کس طرح سے وہ کرتی تھی, انہوں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اگر ان کو دوبارہ بھی موقع ملے تو وہ پاکستان میں پیدا ہوں گی. جی, تو کبھی آپ کے ایسے کوئی واقعات ہو جہاں پاکستان کے ساتھ ان کی محبت کے ایسے تعلقات یا واقعات ایسے ہوں؟ مطلب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اس نے کبھی اپنے آپ کو لوگوں سے دور نہیں رکھا. صحیح, کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں جرمنی سے آئی ہوں اور یہ غریب لوگ ہیں, اور نو نو نو. اور جب انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آئی ڈونٹ جسٹ گیو میڈیسنس ٹو پیپل, میں لوگوں کو صرف ادویات نہیں دیتی ہوں, میں انسانوں کو شفا دینا چاہتی ہوں. انسان کی بات, ہر ایک کو انسان اور برابر سمجھنا. مجھے یاد ہے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے, کیونکہ ہماری اسٹڈی ساری کراچی میں ہوتی ہے. میں لاہور کا ہوں لیکن 6 سال یہاں سیمنری میں پڑھائی کی. تو ہمارے فائنل ایئر میں یہ بھی ہماری ٹریننگ تھی کہ غریبوں کے ساتھ کیسے ملنا جلنا یہ وہ. تو ہم نے ہماری ایڈلیڈ سینٹر کو وزٹ کرنا, کوٹھیوں کو وزٹ کرنا شروع کیا. تو ڈاکٹر فاؤ نے پہلے ہمیں بریف کیا کہ یاد رکھیں یہ کوڑ کی بیماری کے پیشنٹ ہیں, وہ کبھی کبھی وہ انگلیاں ختم ہو جاتی ہیں, کبھی کسی کا ناک, کسی کا کان, تو وہ بد شکل ہو جاتے ہیں, بد صورت ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے آپ کوئی ری ایکشن نہ دکھائیں کہ ان کو برا محسوس, یہ کم ہیں, یہ گندے ہیں, یا یہ سارے بالکل میڈیکلی ان کا علاج ہو چکا ہے. آپ کو کوڑ کی بیماری نہیں لگے گی. میں ان پیشنٹ سے آپ کو ملا رہا ہوں جو بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں. آپ ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملائیں, آپ انہیں کوئی ری ایکشن نہ دکھائیں. آپ سمجھیں یہ میرا دوست ہے, ہاتھ ملائیں, پوچھیں کیا حال ہے. یہ نہ دیکھیں کہ اس کی انگلیاں ایسی مڑی ہوئی ہیں یا یہ وہ. دے آر ہیومن بینگز لائک یو. اور ان کو اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے, ان کو خوش کرنا ہے, تو اس طریقے سے کریں. آپ بالکل نہ دکھائیں کہ نفرت یا کوئی ڈر سے. یو آر ڈیلنگ وتھ ہیومن بینگس. ابھی یہ تو ہم کرتے تھے ہفتے میں ایک بار, اور وہ بھی ایک سیمسٹر کے لیے. یہ تو روز کرتی تھی, اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ. تو یہ ہے جب ہم کہتے ہیں نا ایسی شخصیت جو ہوتی ہے, دے آر این ایگزامپل فار اس. اور جو انہوں نے کیا آخری دم تک کیا. اور یہ اینڈ میں مرنے سے پہلے تقریباً 2 ہفتے وہ گئی تھی ریفیوجی کیمپ میں کہیں, حالانکہ ان کی طبیعت کافی, اور پھر وہ گر گئی تھی. ڈاکٹر نے کہتے ہیں آپ پہ بہت نازک طبیعت ہے, وہ گر گئی تھی. اور پھر اس کا یہ کندھا, شولڈر جو تھا نا, یہ بھی اتر گیا تھا. یہ اس کے بعد پھر وہ ڈاؤن ہی رہی, اور پھر وہ بالکل اینڈ تک اپنے کام میں مگن رہا. صحیح. Your Eminence, thank you so much. It was wonderful to talk about wonderful personality. اور اب مجھے بڑی امید ہے کہ یہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ والی, یہ بہت سارے لوگوں کو انسپائر کرے گی, اسپیشلی ینگ جنریشن کو. اور پاکستان میں لیڈرشپ کے جو نئے ڈائمینشن ہیں کہ سرونٹ لیڈرشپ کے, آپ لیڈر ہو کے کس طرح سے دوسروں کو سرو کرتے ہیں. آئی تھنک پاکستان میں اگر ہم مثالیں دیکھیں تو بہت ساری موجود ہیں. ڈاکٹر روتفا ہے, عبدالستار ایدھی صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو پیچھے رکھا اور انسانیت کی خدمت کی, اور انسانیت کے لیے وہ رول ماڈل سیٹ کیے جو آنے والی دنیا تک نوجوانوں کے لیے, لیڈرز کے لیے رول ماڈل ثابت ہوں گے, اور ہمیشہ جو ہے وہ اس روشنی کے مینار کی طرح لوگوں کے لیے سامنے روشنی کا سبب بنتے رہیں گے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. ہم ایک نئی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.